Switch off your mobile phones or put them on silence mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. We would appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. Our moderator for this session is Wajid Jawad. Wajid Jawad is a businessman, a publisher, and a lover of Urdu poetry. He is well known in the Karachi literary and business circles as a respected scholar. He has produced pocket book versions of the complete poems of Ghalib and Faiz and has spoken widely on Ghalib and Faiz's poetry. Over to you, Wajid Saab. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को खुश आमदीद। आज हम जिस किताब की लॉन्च के बारे में गुफ्तगू करेंगे वो शायद आपने देखी हो या नहीं। ये एक किताब है जो कि कंपाइल की प्रोफेसर डॉक्टर हसन अज़ीज़ साहब ने, जो कि मिस्टिक पोइट्री या कलाम आरिफाना पे मुश्तमिल है और एक बड़ा ज़ख़ीम जो है इसमें कलाम मौजूद है जो सेलेक्ट किया है डॉक्टर साहब ने। और ये एक बकौल फहमीदा रियाज साहिबा के ये एक खोया हुआ ख़जाना था जो डॉक्टर साहब ने, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जिन्ना अस्पताल के भी एडमिनिस्ट्रेटर और सुपरिटेंडेंट रहे, उसके बाद अब वहाँ प्रोफेसर एमेरिटस हैं, जो इन्हें बचपन से शौक़ रहा इसका, क्योंकि इनके वालिद साहब ने भी इनकी तरबियत फ़नून लतीफ़ा से इनको रूशनास कराया और बच लड़कपनी से इनको म्यूज़िक की भी तरबियत दी गई। तो वो सारी की सारी उसका इजहार जो है इस मीडियम से होता है कि जो इन्होंने ये एक बहुत बड़ी काविश की और ये उनके बाद इनके बच्चों में भी मुंतकिल हुआ है। ये किताब जो है गेट्स फार्मा के ताउन से शाया हुई और गेट्स फार्मा के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव खालिद महमूद साहब और डॉक्टर खावर मेहदी साहब की भी इसमें बहुत सपोर्ट हासिल रही है। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से ज़िक्र किया है और डिफ़ाइन किया है फोक म्यूज़िक, मिस्टिक म्यूज़िक, सोल म्यूज़िक, गॉस्पल म्यूज़िक, और फिर इनको उनमें क्या क्या फ़र्क है और महफ़िल समा क्या है और फिर गयान क्या है, कहाँ पर क्या हद है, कहाँ से शुरू होता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर साहब से कि वो कुछ इस सिलसिले में आप कुछ बोलें। शुरू करें। आप जैसा कहें। जी नहीं अभी वाजिद जवाद साहब ने जिक्र किया डॉक्टर साहब की काविशों का, और इन्होंने जो एक जगह एक पूरी एक कंप्लीट वो कर दी है, जो सिर्फ यही कह सकते हैं कि मशरब रिंदा को एक जगह इन्होंने कर दिया है। और मशरब रिंदा को समझने के लिए सूफ़ी होना ज़रूरी है। तो ये दिमाग के डॉक्टर हैं तो सूफ़ी ज़रूर होंगे। जाहिद शुदी, आबिद शुदी, वाइज शुदी, लेकिन सूफ़ी न शुदी मशरब रिंदा चे शनासी। तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है, जो लोग सुनते हैं चीज़ें मुतफर्रिक़, मगर अगर ढूंढने जाते हैं तो कहीं मिलती नहीं हैं। महफिल समा में, कव्वाली में या गाए जाते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप ढूंढें तो मुश्किल से पता चलता है कि इसलिए कि बहुतों के शायर का पता नहीं है और बहुत चीज़ों का पता नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने ये काम किया है कि ये तमाम चीज़ें एक जगह जमा कर दी हैं, और कई चीज़ें उसमें हैं जो मैं बाद में पूछूंगा। अभी तो सिर्फ डॉक्टर साहब से पूछा कि ये इसमें इब्तिला कैसे हुए। डॉक्टर साहब जी, मैं हाज़रीन का मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, और बारी मियाँ और जवाद साहब का मशहूर हूँ कि उन्होंने इस किताब को इस लायक समझा कि इस पैनल में शामिल हो सकें, क्योंकि ये
لٹریچر سے ہٹ کے تھوڑا کام ہے. اس کی میرے خیال میں اس کی جو تجریدی منازل ہیں ان میں جاؤں بریفلی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں کیا گیا یہ کام. شروع ہوتا ہے میرا اور میری بیٹی کا دونوں کی جو کمزوریاں ایک سی ہیں. دونوں کو بچپن میں کلاسیکل میوزک سکھایا گیا اور اس کے بعد پھر ایک صوفی قسم کے ماحول میں میوزک کے ساتھ گرو ہوئے. بعد میں جب وہ بڑی ہو گئیں تو گھر میں کبھی کبھی قوالی کی محفل کرواتے تھے جس میں میں قوالوں کو کچھ چند چیزوں کا 5-6 کا بتا دیتا کہ یہ ضرور پڑھنی ہے. اور عام طور پہ وہ فارسی کی چیزیں ہوتی اور میں اس طرح یہ کرتا کہ ان کا متن اور ترجمہ لکھ کے اور بچوں میں تقسیم کر دیتے ہوں. تو یہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اور ایک چھوٹی سی بکلیٹ کی شکل میں بن گیا. اور اس کا ایک لطیف سا واقعہ ہے کہ ہماری سب سے پسندیدہ خاتون تھیں سبین محمود، ان کا انتقال ہو گیا. ان کو یہ چیز بہت پسند تھی اور وہ ان کا ایک کمپیوٹر آفس تھا جہاں ڈیزائننگ اور چیزیں ہوتی تھیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز صحیح پہنچ نہیں رہی ہے، اس جائے سے پیچھے ذرا پلیز آ کے دیکھ لیجیے. تو وہ ایک صاحب ان کا دفتر تلاش کرتے ہوئے جب پہنچے تو انہوں نے جھانک کے دیکھا تو وہاں سارے کے سارے ایک چھوٹی سی فارسی کتاب پہ بیٹھے اور آپس میں ڈسکشن ہو رہا. اور فوراً باہر آ گئے کہ نہیں غلط جگہ آ گیا. تو وہ یہی تھا کہ جو نوجوان نسل ہے وہ بہت سے اس میں شوق رکھتے ہیں. یہ پھر جب چھوٹی سی بکلیٹ بنی تو ہمارے بہت مہربان دوست عمران میر صاحب، مرحوم کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، انہوں نے اس کا لے آؤٹ ڈیزائن اور پوری کتاب چھاپ کے دی. جب مسودہ تیار ہوا تو اس منزل پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی اسپانسر کے پاس جانا پڑے گا. تو سب سے پہلے اسپانسر جو ان کے ذہن میں آئے وہ تھے گیٹس فارما کے خالد محمود صاحب اور ان کے ساتھ ڈاکٹر یاور مہدی صاحب، خاور مہدی، خاور. تو انہوں نے اس کو اون کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو بہت دیدہ ور کتاب کی شکل میں اس کو ہم پیش کریں گے. اور میرا خیال ہے ان دو حضرات کی بغیر یہ کتاب جو ہے یہ پرابلی چھپ نہ سکتی. انہوں نے اس کا بہت ایک ایکسکلوسیو ایڈیشن جس کو کافی ٹیبل کلیکٹرز آئٹم کہا جائے وہ بنایا اور اتنا دیدہ زیب بنایا کہ جب آپ کھولتے ہیں تو کتاب خود کہتی ہے کہ مجھے پڑھو اور آگے بھی پڑھو. تو وہ جو اٹریکشن ہے اس نے بھی بہت اس میں ہمیں ایڈ کیا اس کی ویلیو کو. اس میں جو میرا فوکس پوائنٹ یعنی ٹارگٹ ریڈنگ ایک تھی اول، وہ یہ کہ وہ ینگ جنریشن جو کہ یہاں بھی اور باہر بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ اردو سمجھ لیتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے اور کچھ الفاظ سمجھ نہیں سکتے. ان کی لفظ کی ادائیگی ان کو پوری طرح نہیں آتی. تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بطور ایک استاد کے میں نے یہ چیز پروڈیوس کی کہ ان کو کسی طرح سے سمجھایا جائے، ڈکشن سمجھائی جائے اور ان کو ورغلایا جائے کہ جو کچھ تھوڑی بہت اردو آپ کو آتی ہے وہ آپ اس کو دیکھ کے پڑھ کے.
کتاب جو ہے یہ 2 زبانوں میں ہے، انگلش اور اردو، اور دونوں کو پیرلل رن کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو اردو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو اگر شک ہو تو وہ سامنے دیکھ لیں، ٹرانسلیٹریشن کی گئی ہے. تو اس کے بعد پھر جب یہ چھپ کر آئی تو گیٹس فارما نے بہت مہربانی سے اس کی ایک لانچنگ کی، اور ان میں سے جتنی بھی وہ چھپی ہیں ان میں سب تھوڑی سی باقی رہ گئی ہیں. اس کا کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا گیا، لیکن جو جاننے والے ہیں وہ اب تک آتے ہیں، مہینے میں 1-2 آ جاتے ہیں، ہفتے میں 2-3 آ جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ فارسی کا کلام، خاص طور پہ اردو کا کچھ، پنجابی کا کلام جو ہے وہ کافی ایکسٹینسو ہے، جو قوالی کے علاوہ باقی محفلوں میں بھی سنایا جاتا ہے. اس میں ایک کریڈٹ میں دوں گا کوک اسٹوڈیو کو، جس نے کہ روہیل حیات نے خاص طور پر بہت اس میں امداد کی ہماری. وہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا اس کا، کیونکہ روہیل حیات کی بنائی ہوئی جو طرزیں تھیں کوک اسٹوڈیو کی وہ گلوبل ہو گئی. مثلا وہ ایک سلطان باہو کا ہے، الف اللہ چمبیدی بھوکی، یہ باہر کے جو نہیں بھی جانتے وہ بھی الف اللہ چمبیدی بوٹی بول لیتے ہیں، ان کو زبان بھی نہیں آتی. اور اس وجہ سے میں کہوں گا کہ ان کا بہت اس میں احساس ہے. پچھلی 3 دہائیوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے وہ اس جو ہو گیا ہے آرتھوڈاکس قسم کا ریلیجن، اس سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں، یوں کہ اس میں لڑائی، قتل و غارت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اور وہ خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان میں کچھ وہ اس کو بہت فوراً سمجھتے ہیں. یہاں کے لوگ بڑے دھیمے مزاج کے رہے ہیں ہمیشہ سے، تو میرا خیال یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ صوفیزم کی طرف مائل ہوئے، جس کا وہ بائی ڈیفالٹ ہی کہوں گا اس فائدہ ہوا ہمیں. آپ نے ابتدا بھی جو کی ہے وہ پنجابی کے صوفی شعراء سے کی ہے، بلکہ بڑے برگزیدہ صوفیان کرام کا کلام ہے اس میں، جو کہ لگتا ہے کہ کوئی ایک برگزیدہ ہونے کے ساتھ ہی ان کے اس کلام میں اس قدر جاذبیت اور اتنی روح کی آسودگی کا انتظام ہے. تو آپ نے سب سے زیادہ یہ جو پنجابی پہ اسٹریس کیا ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ایک کیلنڈر بھی پورا بنایا ہوا ہے تاریخی 500 سن عیسوی سے لے کے آج تک جو صوفی شعراء گزرے ہیں اور بڑے بڑے برگزیدہ صوفیان، ان کا ذکر ہے اس میں. اس میں فارسی بھی ہیں، حسن بصری، رابعہ بصری، باعزید بستامی، جنید بغدادی، منصور حلاج، ان سے لے کے آج تک. اور لیکن یہ آپ نے یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو کئی اصناف جو ہیں میوزک کی جو ڈسٹنگوشڈ آپ کیسے کرتے ہیں، جیسے فوک میوزک اور مسٹک میوزک اور سول میوزک اور گاسپل، اس میں آپ کا جو اس میں ترتیب ہے یا سلیکشن ہے، اس میں آپ اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے اور کس طرح ڈسٹنگوش کریں گے؟ دیکھیں اس کتاب میں جو ترتیب ہے وہ الف بے پیتے کے حساب سے، لیکن اگر پنجابی کو دیکھیں تو وہ زور سے قریب اس کی ردیف جو ہے اس کا قاعدہ اور ہے. مطلب ہے کہ الف جو ہے وہ سب سے پہلے لیا جائے گا اور وہ اس کی ترتیب کو قائم کرے گا. تو اور اس کے بعد پھر ہم نے جو بڑے شعراء تھے جن کا زیادہ کلام ہے ان کو الگ الگ چیپٹرز میں تقسیم کیا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے 1 یا 2 یا 3 چیزیں ہیں، ان کو ہم نے ایک مکسڈ بیگ کے اندر ڈال دیا ہے. جو مین شعراء ہیں اس میں بلے شاہ، سلطان باہو، شاہ حسین،
خواجہ غلام فرید مٹن کوٹ والے، اس کے خسرو، رومی شمس تبریز کا کچھ ہے، احمد مولانا جامی اور امیر خسرو شاہ حسین۔ اچھا، اب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک لحاظ سے تھوڑا مشکل کام تھا، وہ یوں کہ اس کے کئی حصے ہیں جس میں بہت عرق ریزی کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ لوگ چیز سنا کے کہتے کہ یہ تو خسرو نے لکھی تھی، اس کا کیا ثبوت؟ کوئی ثبوت نہیں، اور وہ چلتا آ رہا ہے سلسلہ۔ دیکھیں، تلاش کریں تو کم از کم ہندی کلام جو ہے وہ ایک اورل ٹریڈیشن ہے جس سے آیا ہے۔ ہاں، البتہ فارسی کلام جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں مستند، کیونکہ وہ ڈاکٹر شپنڈر جو کہ جرمن اسکالر تھے اور ولیم کالج کلکتہ میں پڑھاتے تھے، انہوں نے ہندوستان کے ایک ایک جگہ جا کر اور خسرو کے کلام کو جمع کیا، خاص طور پہ فارسی کے۔ اب اس کی کلیکشن اگر دیکھیں تو اس میں ایک مضمون ہے، دیکھیں ذہن سے نکل گیا، جس میں کہ ہندوی اور فارسی زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا برائے بتیاں، وہ جو اردو اور ہندوی ہے وہ آج کل تو آپ سنتے نہیں ہیں۔ یہی حشر کبیر کا بھی ہوا، کبیر کا تو کبھی کچھ مستند چیز ملی نہیں، اور بلکہ جو یہاں پہ کبیر سنایا جاتا ہے اس کی تو زبان وہ ہو ہی نہیں سکتی جو کہ کبیر کی زبان تھی۔ اسی طرح بلے شاہ اور دوسرے جو پنجابی کے بھی ہیں، آئے دن آپ دیکھتے ہیں آپ کی موبائل پہ ایک قطع آ جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے بلے شاہ، حالانکہ وہ بلے شاہ کا ہو نہیں سکتا، اس کی زبان پڑھیں، الفاظ سن۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ اس میں ایک میسیج ہوتا ہے، لیکن بلا وجہ میں وہ شامل کر دینا، تو یہ اس کو سفٹ کرنا بہت مشکل کام تھا، اور اس کے لیے ریفرنسز بہت کم ملتے ہیں۔ کچھ کلام ایسے ہیں فارسی وغیرہ کے جو پبلشڈ ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ اس میں جی ڈفرینٹ جی ہاں، یہ اتفاق یہ ہوا کہ جب ہم نے ترتیب قائم کی تو الف سے شروع کیا گیا، اور جو اس کتاب کے حساب سے ہم نے الف بے پیتے میں الف پہلے رکھا ہے، بے بعد میں آتا ہے۔ الف میں الف اللہ چمبیدی بوٹی صرف ایک یہ اتفاقاً حسن اتفاق ہیں کہ ایک یہ حمد سلطان باہو کی بہت ہی خوبصورت ہے، وہ سب سے نمبر 1 پہ آ گئی ہے۔ تو اس طرح سے ترتیب دی گئی ہے ہمیں، اور اس میں ہر چیز کو انگلش اردو میں پیرلل رن کیا گیا ہے۔ اردو کی چھوٹی ڈکشنری ہر ایک کلام کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد جو بہت ہی بڑا مسئلہ تھا وہ ٹرانسلیٹریشن کا تھا، کہ اس کو انگلش میں قریب ترین کن الفاظ میں لکھا جائے کہ لوگ اس کو پڑھ کر اور اس کو قریب ترین جو ان کو لگتا ہے لفظ اس کو بول سکیں۔ دیکھیں، جو زبانیں لیٹن سے آئیں اور ریلیٹڈ یورپ کی زبانیں وہ آپس سے ملتی ہیں، ان کو سب پتہ ہے، لیکن اگر آپ اورینٹل لینگویج کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ بالکل مختلف چیز ہے۔ اس پہ سب سے زیادہ محنت ہوئی، ابھی بھی غلطیاں اس میں ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے تو کہ ایک ناقد نے اس پہ کچھ لکھا کتاب کے بارے میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسلیٹریشن ہے یہ نہایت بیہودہ ہے، لہٰذا کہ یہ کسی بھی حالانکہ سب کو پتہ ہے ٹرانسلیٹریٹ کیسے کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا سر۔ اس میں عجیب طرح سے پیش کیا گیا ہے، حالانکہ کچھ لوگ جو جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی صفت ہی یہ ہے کہ جس طرح سے لکھا ہے وہ لفظ کی ادائیگی میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔
ایک کام ڈاکٹر صاحب نے کیا جو میں نے اس میں دیکھا اس کتاب میں کہ موسیقی کے جتنے اصناف ہیں اس کے انہوں نے ہر جگہ لکھ دیا ہے کہ کون کس طرح سے ہوتا ہے جیسے. اور ایک بات انہوں نے بہت واضح کر دی کہ قوالی اور محفل سما میں کیا فرق ہے. کہ قوالی تو اس کے لیے کوئی اس طرح کے قواعد نہیں ہیں آپ، مگر محفل سما میں یہ ہے کہ پہلے حمد ہوتی ہے، پھر نعت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد منقبت، یا پھر اس کے بعد جس بزرگ کی شان میں آپ پڑھ رہے ہیں یا عاشقاں. یہ چیزیں ہیں جو ایک کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ لکھ دی، یہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں کہ قوالی تو ایک اب فرق ہو گیا ہے. قوالی ایک صنف ہو گئی ہے گانے کی یا موسیقی کی. محفل سما کوئی اور چیز ہے، اور اس کا انہوں نے بہت اچھی طرح سے واضح ایک وہ لکھ دیا جس سے بہت لوگوں کو پتہ چلے گا جو ناواقف تھے اس سے کہ کیا ہے. دوسری چیز جو فارسی کا کلام کا جو انہوں نے انتخاب کیا ہے اس میں بھی بہت ایسے شعراء کا ہے جن کو لوگ نام بھی نہیں سنا ہوگا، تو اس سے ایک فائدہ ہوگا. یہ غزلیں سنی ہوں گی، یہ نہیں پتہ ہوگا کس کی ہیں، کسی کے اور کے نام سے منسوب ہوں، اور بہت اس طرح کے. اور اب جیسے بہت سے اشعار ہیں جو ضرب المثل ہیں لیکن وہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس کے ہیں. ایک بات ہو رہی تھی کہ حافظ کی غزل اس میں ہے کہ دل می روز دستم صاحب دلاں خدارا دردا کے راز پنہا خواہت شد آشکارا. اس کا ایک شعر ہے جو بالکل ضرب المثل ہے. آسائش دو گیتی تفسیر ہی دو حرف است، آسائش دو گیتی تفسیر ہی دو حرف است، با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا. اور یہ ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں. ترجمہ بھی ذرا تھا. ترجمہ یہ ہے کہ دو عالم کی آسائش کا تمام دار و مدار ان دو چیزوں پہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ لطف سے پیش آئیں اور دشمنوں کے ساتھ بھی خاطر و مدارات سے پیش آئیں. یعنی محبت سے، ہر چیز سے، جس طرح سے ہمارا جو صوفیوں کو شیوا ہے کہ ہر جس چیز محبت عشق، اور پھر عشق میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے. جیسے کہ سرمد کا ہے، مولانا آزاد نے سرمد کے بیان میں لکھا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ خریدار کون ہے. تو یہ بڑی اچھی طرح سے واضح کر دیا ڈاکٹر صاحب نے. اتنی بڑی کاوش ہے ڈاکٹر صاحب کی اور وقت اس کا بہت کم ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب سوالات کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں ایک تجویز ڈاکٹر صاحب کو پیش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کلے بندے کا کم نہیں ہے، اس کو اٹھانا اور اس کو پڑھنا لے تو اس کو کوئی ایک افورڈیبل اور ایک کوئی کم تر سائز میں بھی کوئی اس کا انتظام کیا جائے کہ یہ چھپے. یہ شروع دن سے یہ لوگوں نے کہا کہ اس کا کوئی چیپ ایڈیشن ہونا چاہیے، جس پہ کافی غور کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ پرنٹنگ تو دوبارہ مشکل ہے، لیکن اس کو اب ویب سائٹ پہ ڈال دیا جائے. تو اس کلام عارفاں کی ویب سائٹ ہو گئی ہے، اسی پہ آپ تلاش کر سکتے ہیں. ایک ڈرافٹ فارم میں ہے، اس پہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے تاکہ اس میں آسانی اور ہوتی جائے. تو وہ ہر ایک کے لیے ہر جگہ موجود ہے، اور وہ بہت ہی تو منیچرائز فارم کے ماسٹر تو واجد جواد صاحب ہیں، غالب و فیض کی جس طرح سے انہوں کی ہے. ان کو آپ ذرا ان سے بھی رجوع کریں، یہ اس کے ماسٹر ہیں. ویل اگر ان کی خواہش ہوگی تو ضرور دیکھ لیں گے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب کچھ اور بھی اگر 2-4 منٹ فرما دیں کہ اس وقت جو ہمارے ہاں قوالی یا سما کا اسٹینڈرڈ ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں اس کے. جی، قوالی جو ہے وہ نہیں، سما جو ہے یہ قوالی سے پہلے کا ہے. سما وہ ہے جو ہزاروں سال سے مختلف مذاہب میں بھی پڑھا جاتا رہا ہے، اور یہ سما سب سے زیادہ جو ذکر جس کا آتا ہے وہ ایران کی امپائر کے اندر جو جگہ تھی وہاں سما ہوتا تھا. حتیٰ کہ علی حجویری جو مشہور ہیں داتا گنج بخش کے نام سے، اور ان کی پہلی فارسی میں صوفیزم پہ کتاب اسٹیبلشڈ ہے کشف المحجوب.
دادا گنج بخش کے بارے میں ذکر کریں. وہ انہوں نے اس وقت آج سے کوئی 1000 سال پہلے اس کے قواعد لکھ کے دے دیے تھے کہ سما کیا ہوگا. ایک خاص آپ کا لباس ہوگا, خاص طرح سے بیٹھنا ہوگا, نظر زمین پہ ٹکی ہوگی, آپ قوال کی طرف نہیں دیکھ سکتے. اس طرح سے ہوتا. دوسرا یہ کہ اس کے اندر کبھی غزل نہیں پڑھی جاتی, صرف حمد ہوگی, نعت ہوگی اور منقبت ہوگی. اس کے علاوہ غزل کا اس پہ نشان نہیں ہوتا. قوالی اس کے برعکس یہ زیادہ کمرشل اور پاپولر کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ اس میں ہر طرح کا کلام ہوتا ہے, لیکن پھر بھی عام طور پہ کلام شروع کیا جاتا ہے, پہلے حمد پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد نعت پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد عموماً من کن تو مولا جو حضرت علی کی منقبت ہے وہ سنائی جاتی ہے, اور رنگ جو ہے وہ آخر میں پڑھا جاتا ہے. جبکہ نظامی سلسلہ جو ہے قوالیوں کا, اس میں رنگ سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں پیش کی جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا فرق ہے. مستند وہی زیادہ ہے, اس لیے کہ شروع کے انہی کے یہاں پہلے شروع کیا رنگ کا, جو حضرت خواجہ معین الدین نظام الدین اولیاء. یہ ایک سوال آ رہا ہے, رنگ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ذرا اس پہ بھی کچھ. جی, رنگ کا یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس کے الفاظ کو دیکھیں, اس کے معنی کو دیکھیں. وہ شادی کا خوشی کا موقع ہے, جس کو کہ آج کل آخر میں اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کوئی حزنیہ کلام ہوتا ہے, یعنی سیڈ ایونٹ, اور سب لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ اصل میں رنگ تو اس وقت کا ہے جب کہ نظام الدین اولیاء کا وقت تھا اور خسرو کا وقت. رنگ سے ایک اور مراد ہے, رنگ یہاں جو اس جو نظام الدین اولیاء کے لیے, وہ رنگ سے مراد ہے اپنے محبوب, اپنے پیر, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا, جیسے قرآن شریف میں ہے صبغۃ اللہ احسن و صبغہ, یعنی اللہ کا رنگ. تو امید و خواہش یہ کی جاتی ہے کہ اپنے رنگ میں اگر آپ مجھے رنگیں گے تو وہ رنگ خدا کا رنگ ہوگا. تو وہ صوفیانہ تعلق ہے. اب وہ ہمارے خیال میں لوگ ناواقفیت کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا ہے. رنگ ہولی بن گئی ہے, لیکن اصل مقصد اس کا یہی ہے کہ اپنے, جیسے پگڑی کا ذکر آتا ہے کہ اپنی پگڑی میں رکھ دو, یا سب سکین میں چدر میری میلی, یعنی کہ اپنے رنگ میں ہمیں رکھ دو, ہم گناہ گار آدمی ہیں. آپ اگر ہماری طرف توجہ فرمائیں گے تو ہمارا جی اس میں اور کوئی سوال جی فرمائیے. جی خوش نفس اور خوش طبیعت لوگ ہوں, پاک ذہن کے, جو جگہ ہو وہ پاک و صاف ہو, اور ماحول جو ہو وہ بھی پاکیزگی کا ہو, اور ایک فوکس جو وہ پروردگار کی طرف ہو. تو یہ محفل سما کے تقاضے ہیں. تو آپ کسی نے سوال کیا, تو یہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہے. اچھا, دوسری بات وہ ایک تشنگی رہ گئی یہاں پہ, اور تشنگی یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں ان میں ہمارے سندھ کے نہیں ہیں, اور میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی کہ آئندہ یہ کبھی ضرور کرنا چاہیے, اور آپ نے مجھے جواب بھی دیا تھا کیونکہ ٹرانسلیشن میں پرابلم ہو رہی تھی. تو یقیناً اس کی طرف بھی کوشش ہونا چاہیے, اینڈ ویل سی واٹ وی کین ڈو. اگلی کتاب انشاءاللہ ایسے ہی ہوگی, لیکن جہاں آپ نے کہا ہے کہ پاک اور اس مکان, ادھر دیجیے گا مائک. یہاں میرا نام معین ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ریلیجس کنسیپٹ کا جو رنگ کا تصور صبغۃ اللہ کے نام سے الفاظ میں جو آپ نے بتایا, اور اس کا اور جو ہندو مت میں یا ہندو مذہب میں جو رنگ کا تصور ہے, کیا ان دونوں تصوروں میں یونیفیکیشن نہیں ہے؟ کیا اس کو یونائٹ نہیں کر سکتے ان دا سینس آف یونیورسل؟ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں یہ یونیورسل کا, تو ٹروتھ, سچائی صرف ایک ہے, وہ ہر مذہب میں اگر ہے تو وہی ہمیں یونائٹ کرتی ہے.
رنگ ان کے یہاں بھی اگر رنگ ہے، جیسے میں اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن ان کے یہاں بھی رنگ کے معنی یہی ہوں گے کہ جو بھی ان کے اوتار ہیں یا جس کے ہیں اس کی طرح ہو جائیں. اور ہر مذہب میں خواہش یہی ہوتی کہ اپنے بزرگوں یا جو بھی ان کے انگریزوں میں جیسے سینٹس ہیں، تو رنگ معنی ان کی عادات، ان کے راستے پہ چلنا یا ان کے طریقوں پہ چلنا، اور کوشش ہو کہ ان کی طرح ہو جائے. ضرور ہوگا، ہندو ہر مذہب میں ہوگا. یہ ہندو مذہب میں اس کی متوازی جو انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے فہمیدہ ریاض نے اسی مجموعے میں اپنے پیغام میں، کہ بھکتی تحریک وہ اس کی متوازی تھی، جس طرح ہمارا صوفیانہ کلام ہے. بھکتی صوفیانہ کلام میں ایک چیز میں ادھر دیجیے گا جی آپ فرمائیں. صوفیانہ کلام کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ صوفیانہ کلام میں اس کی بہت سی پرتیں ہوتی ہیں، یعنی بہت سے اس کے حجاب ہوتے ہیں. سرفیس پہ پہلے تو سمجھنا ہے کہ سرفیس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد آپ آگے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچتے ہیں یہ ہر ایک پہ ڈپینڈ کرتا ہے. استطاعت. جی آپ کچھ فرمائیں. Is this working? یہ آپ کی جو کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے. افسوس یہ ہے کہ اس کو خریدنا مشکل ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ بات ہوگی نہیں تو یہ بات پلیز اس کو ضرور آپ اس شکل میں پبلش کریں کہ لوگ خرید سکیں اور اٹھا بھی سکیں. واجد جواد صاحب نے اس کا ذکر کیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ قوالی جو لفظ ہے یہ سب سے پہلے آپ نے کہاں انکاؤنٹر کیا، مطلب اپنی ریسرچ میں؟ قوالی کا ہندوستان میں ہے یا اس سے پہلے ہے؟ نہیں، قوالی جو لفظ ہے وہ غالباً یہ خسرو اور اس کے بعد کا لفظ ایجاد ہوا ہے، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ اصل میں اس کا جو پریکرسر ہے وہ سمائی ہے، جس میں کہ انسٹرومنٹس وغیرہ شامل کر کے اور ایک گروپ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ اٹریکشن ہو. حال دیکھیے وقت ختم ہو چکا ہے. ایک سوال یہاں بھی کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ طریقہ نیا ہے میرے خیال میں. پہلے یعنی ہوتا تھا ایک تو دوسری چیز، اور قوالی میں کبھی سلام نہیں پڑھا جاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. اب جو بعض جگہ آپ دیکھیں گے تو اور رنگ میں بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں جو رنگ پڑتا ہے اس میں تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہے. کھڑے ہم صرف ہوتے ہیں جب سلام ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. سمام جب بھی ہو سلام پڑھا جائے گا. لوگ آخری کامنٹ بائی دی آتھر. ایک چیز عرض کر دوں کہ قوالی کو انٹرنیشنل لیول پہ، گلوبل لیول پہ لانے کے لیے سب سے بڑا کام نصرت علی شیخ فتح علی نے کیا، کہ انہوں نے ہر جگہ جا کر اور اس کو عوام میں نصرت کا سب سے بڑا جو کمال تھا وہ ان کی پنجابی کلامی. ویسے تو ان کی ٹریڈیشنل فارسی کلام جو ہے وہ اتنا ہی خوبصورت گایا گیا ہے، لیکن جیسا انہوں نے پنجابی کلام کو ہینڈل کیا ہے کیونکہ اس کی پوری سمجھ رکھتے تھے، اس وجہ سے. بہت بہت شکریہ آپ سب صاحبان کا.